नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूम क्लास के सभी साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमा एकेडमी की जानिब से दौरा कुरान का सिलसिला जारी व सारी है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम 5वें पारे से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दें, हम जो कुछ पढ़ें सीखें समझें उस पर अमल कर सकें, आमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। इससे पिछले पारे में यानी चौथे पारे के एंड पे हमने कल पढ़ा था कि किन औरतों से आप निकाह नहीं कर सकते हैं, और आज उसी सिलसिले में हम आगे पढ़ेंगे। वल मुहसनात, और हराम की गई हैं शोहर वाली औरतें। मुहसनात उन ख़वातीन को कहते हैं जिसमें 4 तरह की ख़वातीन आती हैं: शादीशुदा, एहसानुन यानी शादीशुदा, आज़ाद, पाक दामन और इस्लाम वाली। और इस एतबार से मुहसनात के 4 मतलब हो गए, यानी शादीशुदा औरतें, आज़ाद औरतें, पाक दामन औरतें और मुसलमान औरतें। ठीक है, यहाँ इसमें सबसे पहला मतलब यानी शादीशुदा औरतें। हराम की गई हैं तुम पर वो औरतें जो शोहर वालियाँ हैं, यानी शादीशुदा औरत से कोई शख्स भी निकाह नहीं कर सकता जब तक कि उसका शोहर जिंदा हो या वो उसके निकाह में हो, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, यानी लौंडियाँ। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, और बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए। यानी निकाह का मकसद क्या होता है कि इंसान बुरे कामों से बचे, फैमिली बनाए, और इसी मकसद से निकाह करना चाहिए। यही वजह है कि प्री प्लानिंग शादी, मुत्ता जिसको कहते हैं, कि फ़िक्स करके 2 साल 3 साल के लिए हम शादी नहीं कर सकते, बल्कि शादी का मकसद ये होता है कि उसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जब तक आपकी ज़िंदगी है, और जिससे बच्चे हों और उन बच्चों की परवरिश की जाए, और एक माशरे में एक सिस्टम बने, फैमिली सिस्टम जिसको कहते हैं। तो ये मकसद होना चाहिए शादी का। इसलिए जिनसे तुम निकाह ये फ़ायदा उठाओ, इन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो। हमारे यहाँ महर में बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड किए जाते हैं, ज़्यादा लिखवा दिया जाता है कि लेने देने का कोई मामला नीयत में ही नहीं होता इंसान की, या झूठ लिखवाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लाट या घर लिखवा दिए जाते हैं जो नहीं अदा किए जाते, ना देने की नीयत होती है। तो ये जुर्म है, और इसमें निकाह नहीं होता अगर आपकी नीयत नहीं है देने की। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक का हुक्म है कि उनका मुकर्रर किया हुआ महर उनको दे दो, और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो उस पर कोई गुनाह नहीं। महर दे दिया, अदा कर दिया, और बीवी वापस कर देती है, माफ़ कर देती है, शोहर को कारोबार के लिए दे देती है, तो उसको इख्तियार है, वो दे सकती है, और अगर वो दे दे तो शोहर ले भी सकते हैं, लेकिन जबरन नहीं ले सकते, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, और दिए बगैर वापस माफ़ करवा लेना ये भी गलत तरीका है। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो, तो वो मुसलमान लोंडियों से जिनके तुम मालिक को अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए इनके मालिकों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो, और कायदे के मुताबिक इनके महर इनको दो। पाक दामन हो, ना कि आलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया दोस्तियाँ करने वालियाँ। बस ये लौंडियाँ निकाह में आ जाएं तो फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है, इस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। देखिए, लौंडी जो होती है उसकी तरबियत नहीं हुई हुई होती, या वो ग़ुलामी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही होती है। आज़ाद औरतों का और मामला होता है। यही वजह है कि अगर वो कोई गलत काम करती हैं तो उनको आज़ाद औरतों की निस्बत आधी सज़ा दी जाती है। अल्लाह ताला चाहता है, कनीज़ों कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो, और तुम्हारा ज़ब्त करना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे, तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए, और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है।
اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیرو ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ آپس میں ناحق مال کھانا جو ہوتا ہے، اس میں ہر وہ چیز جس سے آپ بے ایمانی سے پیسہ اینٹتے ہیں، جس میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، کاروبار میں بے ایمانی، جوا کھیلنا، اور کسی کو جان بوجھ کے مجبور کر دینا، ڈاکہ ڈال دینا، چوری کر دینا، یہ تمام معاملات اس میں آ جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ نافرمانیاں یعنی سرکشی کرے اور ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ عورت اور مرد کو نیک اعمال میں برابری کا درجہ حاصل ہے۔ جو بھی عورت یا مرد نیکی کریں گی ان کو برابر کا اجر ملے گا۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مریں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے ان کا حصہ دو، یہ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مطلب کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ کر جائیں، ان کے وارث ان کے ماں باپ اور قریبی دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی ظاہر ان کو مہر دیا ہے، مہر دے کے بیاہ کے لائے ہیں۔ پھر جو مردوں کا بیاہ کرنا یا شادی کرنا ہوتا ہے، اس میں تمام اخراجات مرد اٹھاتا ہے، اور جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور لوگ اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، سراسر غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس ایک زرہ تھی، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچو، وہ مہر میں دے دو، اس زرہ کو فاطمہ کو مہر میں دے دو۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مہر دیا گیا، اس کو بازار میں بیچا گیا۔ اس وقت اس کی قیمت 80 بکریاں تھی، اس زرہ کی قیمت 80 بکریوں کے برابر تھی، اور اس کو بیچا گیا، اور پھر اس سے جو رقم آئی اس سے گھر کی چیزیں خریدی گئی تھیں۔ تو دوسرے لفظوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی گھر کے سامان کا بندوبست کیا تھا، جس میں 4 گھر کی چیزیں لی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب شوہر نکاح کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو اس تمام خرچہ، نان، نفقہ، مال اور مہر سب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے اور ساری عمر چلاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور پھر ان کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اس وجہ سے مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ عورتوں پہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کما کر کھلائیں، ٹھیک ہے، یہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پہ کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، بچوں کا خیال نہیں رکھتی، اور یعنی شوہر کو یہ خوف ہے کہ اس کے گھر کا سسٹم جو ہے برباد ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے تو باتوں سے سمجھائے، نصیحت کرے، پھر ان کو اپنے بیڈ روم سے الگ کر دیں، بستروں سے الگ کر دیں، پھر بھی نہ مانے تو پھر کیا کریں، ان کو ہلکی پھلکی سزا دی جائے۔ اور اگر وہ پھر مان جائیں، یعنی ظاہر ہے اتنی سختی کی جائے گی کہ بستروں سے الگ کر دینا اور پھر ان کو سختی کرنا، ان کو ہلکا پھلکا مارنا، لیکن اس میں یہ ہے کہ چوٹ نہ آئے، ہڈی پہ چوٹ نہ آئے، نشان نہ پڑے، ایسا نہیں مارنا، ورنہ ہمارے ہاں تو نیلو نیل کر دیتے ہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر ہلکی پھلکی مار جس سے اس کو سرزنش ہو جائے، وہ باز آ جائے، اور اگر وہ باز آ جائے تو پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے تانے نہ مارے جائیں، کوئی راستہ نہ تلاش کیا جائے کہ اس کو تنگ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی اس انبن کا یعنی جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تم ہو، جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کیا حکم دیا گیا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہو جائے، آپس میں کوئی گنجائش نہ نکل رہی ہو صلح کی، سمجھا کے جیسے ہم کہتے ہیں تھک گئے نہیں سمجھتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ ایک منصف جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک منصف لڑکے والوں کی طرف سے ایک ایک کو بلایا جائے گا، اور وہ بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور صلح کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کیا حکم دیے گئے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ہم جو ہی بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہم بدسلوکیاں شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، ماں باپ زیادتی بھی کریں تب بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ ماں باپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ اور ایک اپنے والد کی طرف، والدین کی طرف پیار سے دیکھنا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ضدی ہو گئے ہیں یا بات بات پہ ڈانٹتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ کی خاطر ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر رشتہ داروں کا معاملہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہر وقت ہم توڑ تاڑ کے سب کو بیٹھے ہیں رشتوں کو، یتیموں کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں، ان سب باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلو کے ساتھی سے مراد جو آپ کے کلاس فیلو ہو گئے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، مدرسوں میں بیٹھنے والے جیسے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن بیٹھتے ہیں، دفتروں میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمسایوں میں رشتہ دار ہمسائے کا زیادہ حق ہے، پھر اجنبی جو رشتہ دار نہیں ان ہمسایوں کا بھی حق ہے، پھر مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پھر غلام اور کنیز جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے غلام کنیز نہیں ہیں، آپ کے سرونٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور شیخی خوروں کو۔ شیخی خورے کون ہوتے ہیں؟ جو ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شراب کی حرمت کا یہ پہلا حکم تھا، اور آہستہ آہستہ بتدریج یہ احکامات نازل ہوئے کہ شراب چونکہ عام تھی اور لوگ پیا کرتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ اس کو گریجولی ختم کیا گیا، لیکن اب شراب مکمل طور پہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو تب بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو اور بات ہے، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو اور بات ہے، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کر لو، اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے۔
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے، کافی ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو نے نہ سنا جائے، ہماری رعایت کر، یعنی یوں کہنا کہ رائنا انظر نہ کہیے، یوں کہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں، زبان کو موڑ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یعنی رائنا کی جگہ اگر یہ کہتے انظرنا تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودی جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے اور منافقین بھی، تو یہ ایک لفظ بولتے تھے رائنا، اس کا مطلب تھا ہم پر رعایت کیجیے، یعنی ہماری بات سنیے، ٹھیک ہے، مخاطب کرنے کے لیے۔ لیکن وہ اس کو زبان سے ایسے موڑ کے بولتے تھے جس سے اس کا مطلب الٹ جاتا تھا، رائنا کر کے بولنا یا اس طرح بولنا جس سے اس کا مطلب نعوذ باللہ بن جاتا تھا او چرواہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ وہ رائنا کی جگہ اگر انظرنا کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض سادہ لوگ مسلمان صحابہ بھی ان کی کاپی کرتے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل میں یہودی پیچھے ان پہ ہنستے تھے کہ دیکھو ہمارے جملے یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہم تو یوں بول رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشنا، اور اس کے سوا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، خود ہی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے، باقی ان میں ساری ہماری ایمان والی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور ان کے بارے میں اس طرح کے گمان کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار وہ نہیں پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا تو یہ کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دیتے۔ ہاں یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا ان کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالوں سے ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں پہنچاؤ، جب تک کہ فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً وہ بہتر ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کر لو تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔
اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے، باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کو کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے ان پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دوری میں ڈال دے۔ ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے کبھی بھی فائٹ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو اگنور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ پورا کرتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب بھی دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ سب سے بہترین رفیق ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل پڑو۔ ہاں، یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی جہاد میں نہیں گیا تھا۔ اور جب انہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے یعنی مال غنیمت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں گویا میں تو گویا ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، یعنی کیا مطلب، دنیا کی فائدے دیکھتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حملہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے نہ دی۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی فائدے تو بہت ہی کم ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم
نے آپ کو ان پر کوئی نگران یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا ان سے کہی ان کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے میں سے کسی ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہو۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جس سے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ ان کی چاہت تو ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگ جاؤ اور پھر سب برابر ہو جائیں۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بنانا اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں تو تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں ڈالی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یعنی جنگ کرنے والے ایک تو مخالفین ہوتے ہیں نا، ایک جنگ کرنے والے وہ جو قبیلوں کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے قبیلوں کی حمایت میں لڑتے ہیں، ان کی ڈائریکٹ مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ ان کے بارے میں احکامات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی یہ ہو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا بالکل جائز نہیں ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو کسی شخص کو مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے یعنی 60 روزے رکھنے ہیں بغیر کسی وقفے کے، اور اگر ایک روزہ چھوٹ جائے گا تو پھر پہلی سے گنتی شروع کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور تم میں سے سلام علیکہ کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں،
تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مقصد یہ کہ اگر جنگ کے میدان میں کوئی شخص کلمہ پڑھ دے تو اس کو مارنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ جھوٹ سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہمیں حکم ہے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کے بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، یعنی جو مجاہدین ہیں ان کو فضیلت دی ہے، ان کے برعکس جو گھروں میں بیٹھے رہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور تھے، مغلوب تھے، ہم کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، یعنی ہجرت نہیں کر سکتے، جن نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، وہ اس سے بری ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مہاجرین آئے تھے مدینہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی تھی کہ ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں سے اور ان کے لیے نماز تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، یعنی میدان جنگ میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ نماز پڑھے گا، ایک لڑے گا، اور جو نماز پڑھے گا وہ اپنے ہتھیار لیں گے ہاتھ میں۔ پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے گی اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے گی، اور اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار بھی لیے رہیں گے، اپنے ہاتھوں میں ہی پکڑے رکھیں گے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بیماری کی وجہ سے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان میں آ جاؤ، جنگ ختم ہو جائے تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ قضا کر کے پڑھنا بھی نماز پڑھنا نہیں ہوتا، قائم کرنا نہیں ہوتا، ہم صرف فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں سے اس چیز کے مطابق فیصلے کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو اور خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، تو یہ تو ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت ہی بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا،
مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر بڑا بھاری فضل والا ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا اور نیک بات کا اور لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ یقیناً پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا، اور اس کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ شریک کو مقرر کیا، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، یعنی جتنے بھی بوتے ہیں وہ دیویاں ہیں اصل میں، اور وہ ایک مونس کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کو بھی یہ لیڈیز کہتے تھے، ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اور جو بت بنائے جاتے تھے وہ بھی دیویوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایون ہندوؤں میں بھی آج جو زیادہ تر پوجا ہوتی ہے وہ دیویوں کی ہوتی ہے، دیوتاؤں کو وہ ایز اے ولن پورٹری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا۔ شیطان نے قسمیں کھائی تھی نا یہ، کہ میں ان کو راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، یعنی جانوروں کے کان چیر کے کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ صورتوں کو بگاڑنا، جیسے کہ جو ہماری اصل صورت ہے اس میں تبدیلی کرنا، جیسے بھویں بنانا، دانتوں میں سپیس کرنا، دانتوں کو گھسا لینا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا، اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور ان کو سبز باغ وہ شیطان دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو کہ شیطان کے وعدے جو ہیں ان سے ہیں وہ سراسر کیا ہیں، فریب ہیں، دھوکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جو ایمان لائیں، اچھے کام کریں، ہم ان کو جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال تو نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد کرے اللہ کے پاس، یعنی اس کے علاوہ وہ کسی ایسے بندے کو نہیں پائے گا جو اللہ کے سامنے اس کی حمایت یا مدد کر سکے گا۔ جو ایمان والا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور پھر نیکوکار ہو، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہو، یعنی توحید پہ ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے ہو، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ یتیم لڑکیوں سے اس لیے شادی کرتے تھے کہ اگر یہ باہر جائیں گے، ان کو باہر بھیجیں گے تو پھر وراثت بھی باہر چلی جائے گی، تو خود ہی اس سے نکاح کر لیتے تھے، پھر نہ تو ان کی وراثت میں سے ان کو حصہ دیتے تھے اور نہ ہی مہر ادا کرتے تھے۔ یہ زیادتی تھی جس کا اس کو یہاں پہ منع کیا گیا ہے قرآن پاک کی آیتوں میں۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش کرو اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔
ایک سے زیادہ اگر نکاح کیے جائیں تو اس میں وجوہات ہوتی ہیں، کوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کوئی زیادہ اچھی مینجمنٹ میں ہوتی ہے، کوئی بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، تو مختلف خوبیوں کی وجہ سے بعض اوقات ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کے درمیان انصاف اور عدل کو قائم رکھنا ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی اور دعا بھی مانگنی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین و آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کی یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو بھی اور اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے کذبیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جب انصاف کا معاملہ ہے تو رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی کچھ نہیں دیکھنا، انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور گواہی کا وقت آئے تو جو بیان دیں اس میں فراڈ نہ ہو، بیان بدلا نہ جائے اور اگنور نہ کیا جائے اس بات کو جان بوجھ کے، تاکہ کہیں دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے۔ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں سے ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسری باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور انہیں اس چال بازی کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں، اور درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پوری طرح صحیح طور پہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ جس سے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو ان کے لیے کوئی راہ نہیں وہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار ملے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں ہمارا 5واں پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 6 پارے سے آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا اس پر عمل کر سکیں،
ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔